बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया में एक औरत को कब्र में उतारते वक्त ऐसा क्या हुआ कि जनाजे में आए सब मर्द कोमा में चले गए। करकन ने वो मंजर बताया कि जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं दुकान से वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई कि मैं सकते में आ गया था। वो बोली, सज्जाद, आसिया का इंतकाल हो गया है। मैंने बड़ी हैरत से अपनी बीवी की जानिब देखा था। शायद मैं उसके चेहरे के तासुरात से यह अंदाज़ा लगाना चाहता था कि कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। अगर ये मजाक था तो बहुत ही घिनौना मजाक था। मैं बोला, तुम ये क्या कह रही हो? वो अचानक कैसे मर सकती है? मेरी बीवी बोली, मैंने जब ये खबर सुनी थी तो मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन मैं उसका मुंह देख कर आई हूँ। उसके चेहरे पर बड़ा कर्ब था। सज्जाद, मुझे तो ऐसा लगता है वो आप सबकी शिकायत अल्लाह से जाकर करेगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कुछ और न बोला और घर से बाहर निकल गया। मैं अपने गेट पर खड़ा बड़ा परेशान सा था। तब मेरे पास शफीक आकर खड़ा हो गया। वो मेरा हमसाया था। उसके साथ मेरी खूब बनती थी। वो मेरे पास आकर बोला, सज्जाद, मर गई आसिया, हमारी जान छूट गई उससे। मगर सच कहूं तो दिल पर बहुत ज्यादा बोझ छोड़ गई है वो कमबख्त। उसको इस तरह मरना नहीं चाहिए था। मैंने महसूस किया था कि आसिया की मौत की खबर सुनकर सारा मोहल्ला ही उदास था। शायद ये उदासी उस लावारिस औरत की मौत की नहीं थी, बल्कि सब अपने अपने रवैये से डरे हुए थे। मोहल्ले के सब मर्दों ने उसके साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक जो किया था। मैं चलता चलता आसिया बीबी के घर के दरवाजे पर आ गया था। वो 3 माह कबल ही हमारे मोहल्ले में आकर रिहाइश पजीर हुई थी। मैंने सोचा कि चलो जाकर उसकी तदफीन के इंतजामात में ही हिस्सा ले लेता हूँ। मैं दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। लगता ही नहीं था कि इस घर में कोई फौतगी हुई है, क्योंकि रोने की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर सोचने लगा कि एक औरत जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसकी मौत का गम किसने करना है? उसकी जुदाई में आंसू किसने बहाने हैं? यही वो दरवाज़ा था जहाँ 4 रोज़ कबल मैं और मोहल्ले के चंद बिखरे हुए नौजवान खड़े चिल्ला रहे थे। आसिया बीबी से तकाजा कर रहे थे कि हमारे मुतालबात पूरे करो, नहीं तो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। मगर वो बड़ी जीदार औरत थी, हमारी धमकियों से हरगिज नहीं डरी थी। और आज ये वक्त आ गया था कि वो मर चुकी थी और हम सब उसकी तदफीन में हिस्सा ले रहे थे। आसिया बीबी कौन थी, उसके मुतालिक किसी को भी मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं थी। वो 3 माह कबल हमारे मोहल्ले में आकर बस गई थी। बिल्कुल तनहा थी। जब हम मर्दों को इल्म हुआ तो हम उसकी रखवाली करने लगे, किसी अच्छे के लिए नहीं बल्कि उसकी जासूसी में, कि हमें उसमें कोई बुराई नजर आए और इस मोहल्ले से उसे चलता करें। कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजरे थे। उसके मुतालिक कोई बात सुनने में नहीं आई थी। हम मर्द जो ताक लगाए बैठे थे खुद ही पीछे हट गए थे। फिर वो औरत मोहल्ले की औरतों से मेल मिलाप बढ़ाने लगी थी। वो जिस घर भी जाती वो औरत उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगती थी। एक दिन वो मेरे घर भी आई थी। मैं तो अपनी दुकान चलाया करता था। सुबह घर से निकलता तो शाम गए ही वापस आया करता था। जब मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी कहने लगी, सज्जाद, आज हमारे घर आसिया आई थी। मुझे उसके जिक्र में कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं बिस्तर पर लेट गया। मगर फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी बेइंतहा खुश है। मेरी बीवी औलाद की वजह से अक्सर परेशान रहा करती थी, इसलिए आज जब गैर मामूली तौर पर मैंने उसे खुश पाया तो इस्तफसार किए बिना नहीं रह पाया था। मैं बोला, क्या बात है रुकैया, तुम इतनी खुश क्यों हो? वो मुस्कुराकर बोली, बताया तो है, आज हमारे घर आसिया आई थी। मैं बोला, अच्छा, तो फिर इसमें खुशी की क्या बात है? रुकैया कहने लगी, सज्जाद, आसिया की शख्सियत ही ऐसी है कि उसकी संगत में इंसान अपने गम भूल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बातें तो इतनी अच्छी करती है कि सुनकर मजा ही आ जाता है। मैं बोला, अच्छा, फिर तो तुम्हें भी उससे बातें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ तो मेरे सर में दर्द रहने लगता है। मेरी बीवी ने मुझे घूर कर देखा तो मैं हंस दिया और बोला, अरे मैं तो फकत मजाक कर रहा हूँ। फिर यूं हुआ कि वो आसिया, जिसकी आमद से हम मोहल्ले के सभी मर्द चौंक गए थे, अब उसकी वजह से खुश खुश रहने लगे थे, क्योंकि वो जिस घर भी जाती उसकी बीवी को यही सिखा कर आती कि अपने शौहर की खूब देखभाल किया करो। वो मर्द जो सारा सारा दिन घर से बाहर रहकर तुम लोगों के लिए कमा कर लाता है, उसका इतना भी हक नहीं है क्या कि जब वो घर आए तो उसे एक फ्रेश बीवी मिले जो उसके मुतालिक बातें करे। ये ना हो कि शौहर के आते ही शुरू हो जाए कि घी खत्म हो गया है तो चीनी खत्म होने वाली है। ये सब बातें औरत को तब करनी चाहिए जब वो अपनी कंपनी में मर्द की थकान उतार चुकी हो। ऐसा ही मेरी बीवी भी कर रही थी। मैं जैसे ही दुकान से वापस आता वो मेरे साथ प्यार भरी बातें करती। मेरी आमद से पहले साफ सुथरा लिबास पहनकर बैठी होती थी। अब तो मुझे अपनी शादी के शुरू के रोज याद आने लगे थे। मैं भी बड़ा खुश रहने लगा था। मेरी वो बीवी जिसके पल्ले मेरी कोई बात नहीं पड़ती थी, अब तो वो मेरी हर बात को हुक्म का दर्जा दिया करती थी। मेरे तो दिल से आसिया के लिए दुआएं निकलती थी और साथ ही साथ तजस्सुस भी होता था
کہ آخر وہ کیسی عورت ہے جس نے محلے کی سبھی عورتوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا تھا۔ میں بولا، رقیہ، تم آسیہ کی ہر بات کیوں مانتی ہو؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تمہیں جیسا کہتی ہے تم بالکل ویسے ہی کرتی ہو۔ رقیہ کہنے لگی، سجاد، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اس بیچاری نے اپنی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں۔ وہ ہم عورتوں کو اپنی زندگی کے برے حالات سے سبق سکھانا چاہتی ہے تاکہ ہم میں سے کوئی عورت ان حالات سے نہ گزرے جن سے وہ گزری ہیں۔ میں بولا، اچھا، ایسا بھی کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ میری بیوی کہنے لگی، سجاد، آسیہ بہت حسین عورت ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اگر ہاتھ بھی لگا لیا تو وہ میلی ہو جائے گی۔ اس دن وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا کیونکہ بچپن سے ہی اس نے ہر منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تھی۔ پھر وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے لیے ہر طرف سے رشتے آنے لگے تھے۔ ہر انسان اس کی چاہ میں لگا ہوا تھا، اسی لیے وہ اور زیادہ مغرور ہو گئی تھی۔ آسیہ کی والدوں کو اس کی نیچر کا علم تھا، اسی لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کا انتخاب کیا تھا جو اچھا کماتا بھی تھا، مگر پھر بھی آسیہ اس بات کے غرور میں تھی کہ وہ بہت زیادہ حسین ہے۔ اس کا شوہر اس کا جتنا بھی خیال رکھتا وہ راضی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دنیا جہاں کی چیزیں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا تھا مگر اس کے شکوے شکایت ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس کا شوہر اس سے بیزار ہونے لگا۔ آسیہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر کہنے لگا کہ جب کوئی عورت مرد کو ذہنی سکون ہی نہیں دے سکتی تو پھر اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ پھر اس کا شوہر سکون کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا اور پھر اسے ایک بیوہ عورت سے محبت ہو گئی جو بہت ہی معمولی شکل و صورت کی مالک تھی، مگر اس کا شوہر اس کے عشق میں ایسا ڈوبا کہ اسے آسیہ سے کوئی سروکار ہی نہ رہا۔ وہ اس بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آسیہ نے شرط رکھ دی کہ اگر اس سے شادی کرنی ہے تو پھر پہلے مجھے طلاق دے دو۔ وہ اس گمان میں تھی کہ میرا شوہر تو مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا، مگر اس کے شوہر نے تو ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا اسے طلاق دے دی۔ والدین اس کے مر چکے تھے، بھائی نے گھر میں جگہ نہیں دی تو وہ بیچاری یہاں آ گئی۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر ہنس دیا اور بولا، آسیہ، کسی نے سچ کہا ہے، جو عورت مرد کے ساتھ زیادہ لڑتی جھگڑتی ہے وہ مرد کے دل سے اتر جاتی ہے۔ پھر میں تھوڑی دیر سوچ کے بولا، رقیہ، اگر تمہاری سہیلی اتنی ہی خوبصورت ہے تو وہ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ رقیہ بولی، میں نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا مگر اس نے میری بات ٹال دی۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ رقیہ کے منہ سے آسیہ کی تعریف سن سن کر میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں اس کی ایک جھلک دیکھ لوں، مگر کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ آسیہ ہمارے محلے میں جتنا عرصہ بھی رہی اس نے بڑی شرافت سے زندگی بسر کی تھی۔ پھر ایک دن میں گھر آیا تو میری بیوی کہنے لگی، سجاد، مجھے 40,000 روپے دے دو۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور بولا، کیوں؟ تم نے اتنے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ تم تو وہ عورت ہو کہ آج تک مجھ سے 40 روپے کا بھی تقاضا نہیں کیا۔ رقیہ کہنے لگی، دراصل مجھے محلے کی ایک عورت نے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی جس کی دوا صرف 1 ماہ استعمال کرنے سے ہی تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، اولاد کی چاہ تو مجھے بھی تھی، مگر آج تک رقیہ سے اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی کہ کہیں اس کا دل ہی نہ ٹوٹ جائے۔ اب جب وہ خود سے علاج پر رضامند ہو چکی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں بولا، رقیہ، ڈاکٹرنی کے متعلق اچھی طرح سے معلومات حاصل کر لینا، یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسے ہی ڈوب جائیں۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، آج بھی فقط آپ کو اپنے پیسوں کی ہی پرواہ ہے، اپنے منہ سے اچھی اچھی باتیں نکالیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اور پیسوں کی تم بالکل فکر مت کرو، اگر مجھے قرض بھی لینا پڑا تو بھی میں تمہارا علاج ضرور کرواؤں گا۔ میری بیوی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ دکان سے انسان اتنا تو کما نہیں سکتا کہ بیوی کے ایک اشارے پر ہی 40,000 نکال کر لے آئے، مگر بات یہ تھی کہ میری بیوی نے کبھی فضول خرچی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے پیسہ خراب کیا تھا۔ اس وجہ سے میں سیونگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی بیوی کو 40,000 لا کر دے دیے تھے۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں دکان پر چلا گیا۔ جب گھر واپس آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ رقیہ کہنے لگی، سجاد، ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگی کہ تم کتنی لاپرواہ عورت ہو، شادی کو 10 برس ہو گئے مگر تم نے ابھی تک اپنا علاج کیوں نہیں کروایا؟ میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ خیر، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ تم تو بالکل فٹ ہو، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، بس بچہ دانی میں تھوڑی سی خرابی ہے جو 1 ماہ کی دوا کھانے سے ہی ختم ہو جائے گی اور پھر تم ماں بن جاؤ گی۔ رقیہ اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، سجاد، ہمارے گھر میں ننھا سا مہمان آئے گا تو کتنا اچھا لگے گا نا؟ میں مسکرا دیا اور بولا، ہاں بہت زیادہ، میں تو اپنے بچے کو سارا دن گود سے ہی نہیں اتاروں گا، اور ہاں، میں نے بچے کی پیدائش کے بعد دکان پر بھی نہیں جانا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہو چکے تھے۔
مستقبل کے متعلق سہانے خواب دیکھنے لگے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ رقیہ تو سارا دن اور ساری رات ہی خواب دیکھتی رہتی تھی۔ میرا مطلب وہ جب سے دوا لے کر آئی تھی سارا دن سوئی رہتی تھی۔ اسے گھر بار کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب میں کام سے آتا تو وہ بڑی مشکل سے اٹھ کر مجھے کھانا دیتی اور پھر سے سو جاتی تھی۔ میں اس ساری صورتحال سے بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ میں بولا، رقیہ تم ہر وقت سوئی کیوں رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، فکر کی بات نہیں ہے، مجھ سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس دوا سے مجھے غنودگی ہو جائے گی اور پھر 1 ماہ بعد میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ میں نے اس بات پر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یوں ہی 1 ماہ گزر گیا تھا۔ میں بے انتہا خوش رہنے لگا تھا۔ میری دکان پر آنے والے گاہک بھی میری خوشی کو محسوس کیے بنا نہیں رہ پائے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، کیا بات ہے، اتنا خوش کیوں رہتے ہو آج کل؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے اولاد کے خاطر اپنی بیوی کا بہت مہنگا علاج کروایا ہے۔ اب مجھے 100% امید ہے کہ اللہ ہمیں اولاد ضرور دے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی سوئی رہتی ہے۔ میں نے یہ باتیں جس گاہک کو بھی بتائیں، وہ سبھی چونک جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ چل رہا تھا۔ ان میں سے کسی کی بیوی دبلے ہونے کے لیے دوا کھا رہی تھی تو کوئی اپنے معدے کی خرابی کی وجہ سے، کسی کی بیوی نظر کی کمزوری کا شکوہ کرتی تھی تو کسی کے بال بہت زیادہ گرنے لگے تھے۔ محلے کی سبھی عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں سے بھاری رقم نکلوا کر اپنا علاج کروانا شروع کروا دیا تھا۔ نہ جانے وہ علاج کیسا تھا جس سے سب کی بیویاں ہر وقت سوئی رہتی تھیں۔ میں نے ایک گاہک سے کہا، تم اپنی بیوی سے یہ معلوم کرو کہ اسے علاج کروانے کا مشورہ کس نے دیا ہے۔ میں بھی اپنی بیوی سے پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ایک ہی عورت ہے جس نے ہم سب کی بیویوں کو اس کام پر لگا دیا ہے، اور میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کے سبھی مردوں نے اپنی بیویوں سے اس عورت کا نام نکلوا لیا تھا جو انہیں رنگ برنگے مشورے دے رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آسیہ تھی۔ یہ بات سن کر تو مجھے شدید دھچکا سا لگا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات بھی سامنے آئی کہ محلے کی جس عورت نے بھی بھاری رقم دے کر اپنا علاج کروایا ہے، کسی کو بھی کوئی فاقہ نہیں ہوا تھا، یعنی سب کے پیسے ڈوب چکے تھے۔ اب مجھے بہت غصہ آیا تھا آسیہ پر۔ اس نے اس طرح ہم دونوں میاں بیوی کے جذبات سے کھیلا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ سب مردوں کے ساتھ ایکا کر کے آسیہ بیوی سے اپنے پیسے نکلوائیں گے، کیونکہ اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ ہی چکی تھی کہ وہ فراڈ تھی اور اس نے ہی ہماری حلال کمائی پر ہاتھ صاف کیے تھے۔ مگر میرے کہنے سے پہلے ہی محلے کے تمام مرد حضرات آسیہ بیوی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دروازے پر خوب ہلا گلا کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آسیہ بیوی کو دھمکی بھی دی تھی کہ اگر اس نے ہمارے پیسے واپس نہ کیے تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم اسے اپنے محلے سے نکال دیں گے۔ آسیہ بیوی اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر بڑے وقار سے بولی، بھائی صاحب، آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے تو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس محلے کی عورتوں کو مشورہ دیا تھا۔ آگے انہوں نے جس ڈاکٹر کو بھی پیسے دیے ہیں اپنی مرضی سے دیے ہیں، مجھے اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ مجھے جب یہ بات بتائی گئی تو میں غصے سے بولا، فساد کی جڑ تو ہی ہے نا، ہماری بیویاں تو بڑے آرام سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، تو نے ہی ان کے دماغ میں خرافات ڈالی ہے۔ باقی لوگ بھی میری بات سے متفق تھے، مگر ہماری بیویاں وہ تو سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ انہیں جب پتا چلا کہ ان کے مردوں نے آسیہ کے دروازے پر ہنگامہ کیا ہے تو انہوں نے اپنے گھروں میں خوب ہنگامہ برپا کیا تھا۔ عورتوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ پیسے ہم نے خراب کیے ہیں، آسیہ نے نہیں۔ اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے بلکہ ہم سے پوچھا جائے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، مگر مردوں کے اندر جو غم و غصہ تھا وہ کسی صورت ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہماری عورتیں تو سادہ ہو سکتی تھیں، مگر ہم نے تو دنیا دیکھی تھی۔ ہمیں علم تھا کہ اس سب میں آسیہ کی ملی بھگت شامل ہے اور وہی ہمارے نقصان کی ذمہ دار ہے۔ ظاہر سی بات تھی، وہ تنہا عورت تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ کوئی کام دھندا بھی نہیں کرتی تھی، پھر اس کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ اس طرح کی بے ایمانیاں کر کے وہ اپنا پیٹ پالتی ہوگی۔ ہم سب نے ارادہ بنایا کہ پھر سے آسیہ کے دروازے پر جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ سیدھی طرح ہمارے پیسے واپس کر دے، نہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ ہرگز بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار میں بھی ان مردوں میں شامل تھا جو آسیہ کے دروازے پر گئے تھے، مگر آسیہ نے اس بار بھی ہمیں ٹکا سا جواب دے دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ سچ میں مرد ہو تو اپنی مردانگی اپنی بیویوں پر دکھاؤ، ہر چند دن بعد آ کر میرے دروازے پر ہنگامہ مت کیا کرو۔ ہم کر بھی کیا سکتے تھے، وہ ایک عورت ذات تھی، اسی لیے ہم اپنے گھروں کو واپس آ گئے تھے۔ چند دن گزرے تھے اس واقعے کو، اور آج آسیہ کے مرنے کی خبر ہم تک پہنچ گئی تھی۔ ہر فرد اداس تھا، محلے کے مرد شرمندہ تھے، جبکہ عورتیں تو اس کے لیے روتی بھی رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آسیہ تو بہت سمجھدار تھی، انہیں بہت اچھی باتیں سکھایا کرتی تھی۔ آسیہ ایک تنہا عورت تھی۔ ہم محلے والوں نے ہی مل کر اس کی تدفین کا انتظام کیا تھا، اور سب مردوں نے یہ ایکا کیا تھا کہ دل سے آسیہ کو
اس کے کیے ہوئے فراڈ کے لیے معاف کر دیں گے۔ ہم سب اسے لے کر قبرستان پہنچ چکے تھے۔ اس کا جنازہ پڑھایا گیا اور اس کے بعد سب مردوں نے اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ ہم نے اپنا حق اس عورت کو معاف کر دیا، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے تھے۔ میں جب گھر پہنچا تو میری بیوی بڑی بے چین تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بولی، مجھے آسیہ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ وہ بہت اچھی جگہ پر چلی گئی ہے، یہاں پر تو بیچاری تنہا تھی، اس کے دل کے دکھ جاننے والا کوئی نہیں تھا، وہ مر کر اپنے سگے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہے۔ خیر، میں نے بڑی مشکل سے اپنی بیوی کو پرسکون کیا تھا اور پھر سو گیا تھا۔ تقریباً آدھی رات کو میری آنکھ شور کی آواز سے کھلی تھی۔ محلے میں بہت شور ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ کوئی سب کے گھروں پر دستک دے رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ رقیہ بھی بہت سہمی ہوئی تھی، کہنے لگی، سجاد، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آیا تو پتہ چلا کہ قبرستان سے گورکن آیا ہے۔ ہمارا گورکن ایک بوڑھا شخص تھا جسے دکھائی بھی کم دیتا تھا اور سنائی بھی۔ اس نے محلے والوں کو بتایا کہ وہ معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جب اسے قبرستان سے روشنی نظر آئیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ ہلچل بھی ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سی روشنیوں کے رخ پر گیا تو پتہ چلا کہ آج تم لوگ جس عورت کو قبرستان میں دفنا کر آئے ہو، 2 مرد اس کی قبر کھود رہے تھے۔ چونکہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے، ان 2 ہٹے کٹے جوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ یہاں آ گیا کہ سب لوگ میرے ساتھ چل کر اس گناہ کو ہونے سے بچا لو۔ یہ بات سن کر سبھی بفر گئے تھے۔ وہ عورت ہمارے محلے کی عزت تھی، ہم کسی کو بھی اس طرح کے کام کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے ڈنڈے اور لاٹھیاں اٹھا کر سب قبرستان کی جانب چل پڑے تھے۔ مگر جو غضب ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ آسیہ بی بی کے میت کو قبرستان سے نکال لیا گیا تھا، اب وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو کسی طور پر بھی برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس طرح تو ہماری عورتیں قبر کے اندر بھی محفوظ نہیں تھیں۔ اب میں نے تجویز پیش کی کہ پتہ لگایا جائے کہ واردات کے وقت کون سا مرد محلے میں موجود نہیں تھا۔ سبھی مرد اس وقت اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے۔ یہ معمہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس کو اس واقعے کی خبر ہو گئی تھی۔ ہمارے محلے کی یہ بے عزتی ہی تھی، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہ ایک عورت کے تقدس کا معاملہ تھا۔ میری بیوی نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، بس یہی کہتی جا رہی تھی کہ تم لوگوں نے بیچاری آسیہ کا جینا اس دنیا میں بھی محال رکھا تھا، اور اب نہ جانے کس نے اس بیچاری کو اس کی آخری آرام گاہ سے بھی نکال دیا۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ بہت جلد مجرموں تک پہنچ جائیں گے۔ تب تک ہمارے محلے کا بہت اداس سا ماحول تھا۔ میری بیوی بھی بہت افسردہ رہا کرتی تھی۔ میں اسے خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا، مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ تب تک مسکرا نہیں سکے گی جب تک آسیہ کے مجرموں کو سزا نہیں مل جائے گی۔ مجھے یاد آیا کہ چند روز قبل میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ محلے میں ایک شادی آ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے سونے کے زیورات دھلوا دوں۔ میں نے رقیہ سے کہا، تم ایک دن شادی کا ذکر کر رہی تھی، شادی کب ہے؟ رقیہ نے اداسی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ وہ بولی، مجھے نہیں علم کہ شادی کب ہے، اگر شادی کا بلاوا آ بھی گیا تو بھی میں نہیں جا پاؤں گی۔ میرا دل دنیا کی رنگینیوں سے اوب گیا ہے، آخر میں تو انسان نے مرنا ہی ہے نا، اور دیکھو تو ہم جیسی عورتیں تو قبر میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ جب سے آسیہ کا واقعہ ہوا ہے مجھے تو مرنے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ سچات، کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے بھی نامعلوم افراد میری قبر سے نکال کر لے جائیں گے؟ میں رقیہ کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ آج میں نے اسے غصے میں جھڑک دیا تھا۔ میں بولا، میرے ساتھ اس قسم کی فضول باتیں مت کیا کرو، مجھے اپنے سونے کے زیورات لا کر دو، میں دلوا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے رقیہ کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ میں گھبرا گیا، جلدی سے اندر بھاگا تو سامنے کا منظر بڑا عجیب سا تھا۔ ڈری سہمی ہوئی رقیہ کھڑی تھی اور اس کے سامنے زیورات کے سب ڈبے خالی پڑے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، سجاد، آپ نے میرے زیورات نکالے ہیں نا؟ میں غصے میں بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے تمہارے زیورات نکال کر کیا کرنا ہے؟ پیچھے ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے پوری کی پوری الماری چھان ماری تھی۔ رقیہ کے زیورات نہیں ملے تھے۔ بس اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ میری ساری جمع پونجی بھی الماری سے غائب تھی۔ رقیہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ نہ ہمارے گھر چور گھسے، نہ ڈکیتی کی واردات ہوئی، پھر نقدی اور زیورات کہاں جا سکتے تھے؟ میں بہت پریشان تھا، اسی لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ سامنے شفیق آتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے اس کو آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے یار، تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ میں بولا، شفیق، پریشانی ہی کی بات ہے۔ پھر میں نے اسے سارا ماجرا سنا دیا تو وہ بھی بہت حیران ہوا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں چاہیے کہ گھر میں کہیں اور دیکھو،
शायद भाभी ने चीज़ों की जगह बदल दी हो और फिर वो भूल गई हूँ। मैंने सर हिला दिया और बोला, हाँ ऐसा ही करता हूँ। फिर मैंने अपना पूरा घर छान मारा था, मगर जो चीज़ खो चुकी थी वो हमें नहीं मिली। मैं अपने सदमे की वजह से 2 दिन घर से ही नहीं निकल सका। तीसरे दिन जब घर से बाहर निकला तो पता चला कि मुझसे मिलती जुलती वारदात तो कई लोगों के साथ हो चुकी है। मोहल्ले के कई घर ऐसे थे जहां से नकदी और दीगर कीमती अशिया गायब हो चुकी थी। फिर तो माहौल ये बन गया था कि जो शख्स अपने घर में पड़ी कीमती अशिया वाली तिजोरी खोलता, सबको सरप्राइज मिलता था। सबकी चीज़ें गायब हो चुकी थी। हमारे मोहल्ले में बहुत अजीब सा माहौल बन गया था। हम सब ने मिलकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी कि वो हमारे साथ ताउन करेगी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि थाने से इत्तला आई कि आसिया बीबी की मैयत को कब्र से निकालने वाले मुजरिम पकड़े जा चुके हैं। मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ हजरात थाने पहुंचे थे। वहां जाकर जो इंकिशाफ हुआ उसने तो हमें लर्जा कर रख दिया था, क्योंकि थाने में 2 मर्दों के साथ साथ आसिया बीबी भी मौजूद थी। एसएचओ ने बताया कि आसिया बीबी एक बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा है। ये लोग इसी तरह लोगों के घरों में डकैतियां डालते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। आसिया बीबी और उसके गिरोह की चंद दूसरी औरतें मुख्तलिफ इलाकों में बेआसरा औरत का रूप धार कर जाती हैं और फिर वहां की सादा लो औरतों को अपनी झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। फिर उन औरतों को इलाज के बहाने अपने शौहरों से भारी रकम निकलवाने पर जोर डालती हैं और फिर नींद की दवा ये कहकर उन मासूम औरतों को दे दी जाती है कि इससे तुम्हारे सब मसाइल हल हो जाएंगे। वो औरतें तो दवा खाकर सोई रहती हैं, जबकि आसिया बीबी जैसी औरतें घर घर जाकर सफाइयां करती हैं। ऐसा ही आसिया ने किया था, और जब उसे इल्म हुआ कि उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है तो उसने अपनी झूठी मौत का नाटक रचाकर अपने साथियों को बुलवा लिया। तुम लोगों के लिए तो आसिया हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। ये तो भला हो उस गोरकन का जिसने आप लोगों को ये इत्तला दी कि आसिया की कब्र खोदी जा रही है, वरना आसिया को कब्र से इस तरह निकाल लिया जाता कि तुम लोगों को कभी इल्म ही ना होता कि असल में हुआ क्या था। ये सब बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। न जाने किस किस तरह के जराइम इस माशरे में पाए जाते हैं। ये तो भला हो उस एसएचओ का जिसने मुजरिमों को न सिर्फ पकड़ा था बल्कि हमारा सामान भी हमें वापस लौटा दिया गया था। सब खुश तो थे, मगर सबके दिलों में ये खौफ बैठ चुका था कि अब हम अपने घर की 4 दीवारी में भी महफूज नहीं है। खैर, इस सारी परेशानी के अमल में मेरी बीवी एक दिन बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि वो तो 4 माह की हमला थी। ये अल्लाह का करम था कि उसने मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दी। आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों पर मुकम्मल नजर रखें। आजकल फ्रॉड ये तरह तरह के रूप धार कर सरगर्म हुए हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।